अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारे जुल्फिकार खान। आपके प्रोग्राम अच्छा लगे बुरा लगे की नई मेजबान। मैं हूं इम्तियाज आलम और मैं हूं अयाज खान। अयाज खान साहब, ये मोहतरमा डॉक्टर साहबा तो कहीं क्लिनिक चलाती थी, ये कहाँ आ गई? बड़ी जय्यत एंकर है, आप कमाल करते हैं, आपने क्लिनिक में बिठा दिया। मैंने इन्हें छापे मारते हुए देखा था कि हाँ, और आखिरी छापा हम पे मारने आए। माय गॉड, आप दोनों की अगर ये बात खत्म हो गई, हम प्रोग्राम स्टार्ट करें अपना। हाँ। आज के प्रोग्राम में अमन के लिए कमेटी के खेल से बात आगे बढ़ाते हुए अमन के लिए वजीर आजम की इस कोशिश का जायजा लेंगे। क्या अमन की बेल मंड चढ़ेगी? और जिक्र करेंगे बीबीसी की उस फिल्म का जिसने कराची के दरो दीवार हिला दिए। तो गुफ्तगू का आगाज करूंगी आपसे इम्तियाज आलम साहब। हुकूमत ने फैसला कर लिया था कि हम जा रहे हैं जंग की तरफ। पीएमएलएन की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने भी जो है अपना फैसला दे दिया था कि जंग ही जो है वो एक फाइनल हल है इस मसले का। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की तरफ जाने का जो है फैसला कर लिया। क्या वजह बनी? मेरा ख्याल ये कि हुकूमत बहुत ये बिल्ड कर रही थी मोमेंटम, और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी एक बहुत मंसूबा, जबरदस्त मंसूबा जो मुझे बताया गया कि पेश किया गया कि इनफ इज इनफ, काफी हो गया है, अब ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। और वजीर आजम पर बहुत दबाव उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से भी आया। इसी दौरान तालिबान ने उनसे राब्ते किए, और मैं समझता हूं कि जो कार्रवाई की गई थी बन्नू और कोहाट में और AR बाजार में, रावलपिंडी में जो कार्रवाई की गई थी, वो उसका जवाबी कार्रवाई इतनी जोरदार थी कि तालिबान को एक जोरदार पैगाम गया कि हुकूमत कमजोर पोजीशन से बात नहीं कर रही है। लेकिन हुकूमत ने जो कमेटी बनाई उसे बहुत उन्होंने जबरदस्त हाई प्रोफाइल कमेटी जिसे कहा जाता है कि बहुत उसमें बड़े वजीर नहीं थे, वजीर दाखिला नहीं थे, उसमें ISI चीफ नहीं थे, कोई कोर कमांडर नहीं थे, कोई और पार्लियामेंटेरियन नहीं थे, पार्टी लीडर नहीं थे। उन्होंने 2 सहाफी और एक इमरान खान की पार्टी की तरफ से रुस्तम शाह को उन्होंने ले लिया, और एक फॉर्मर फौज के मेजर आमिर को ले लिया। पैगाम देने का मतलब ये था कि हुकूमत बातचीत करना चाहती है, और उस कमेटी को, जो मेरी इतला है, मुझे कमेटी के अरकान ने बताया कि उन्हें वजीर आजम की बैकिंग या मैंडेट हासिल है। जो पार्लियामेंट का एतमाद था वो था कमेटी के लिए और बातचीत के लिए। अब कमेटी क्या हो, किसमें हो, ये वजीर आजम का इस्तेकाम। अच्छा, अयाज साहब की भी आज मुलाकात हुई वजीर आजम साहब से, और आप कुछ बात कर रहे थे जो ये एक डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन लिया गया था अयाज साहब, उसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन? जी, वो ये था कि आज कोई सीनियर जर्नलिस्ट मिले थे, अताउल्लाह कासमी साहब ने इत्माम किया हुआ था, और मेरे सफेद बालों की वजह से मुझे भी सीनियर जर्नलिस्ट को समझते हैं, और हमारे तो बाल नहीं है, इसलिए आपने आज नहीं बुलाया, इसलिए आपको। अच्छा, उसमें नवाज शरीफ साहब से ये सवाल पूछा, 2 सवाल पूछे। एक तो ये पूछा गया कि इतने हाईएस्ट लेवल पे आपने क्यों अनाउंस कर दिया। तो मियां साहब ने ये कहा कि जब मैं असेंबली में तकरीर करने जा रहा था तो मुझसे ये कहा गया कि अभी आप सिर्फ ये बात करें कि मुज़ाकरात करेंगे, कमेटी अनाउंस ना करें। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चूंकि ये तय कर चुका था कि हमने मुज़ाकरात करने, इसलिए मैंने कमेटी के 4 अरकान के नामों का ऐलान भी कर दिया। और दूसरी बात जो आप इम्तियाज साहब कह रहे थे ना, राब्ते हुए, मियां साहब ने कहा मुसलसल 3 दिन ये ऑफर आती रही कि हमारे साथ डायलॉग करें, और मियां साहब कहते हैं फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इस मुल्क को खून रेजी से बचाने का एक ही तरीका है कि हम मुज़ाकरात की तरफ जाएं, और उसके बाद मुज़ाकरात शुरू। अच्छा, इसमें जो है वजीर आजम पे बहुत दबाव था, और जो वजीर आजम ने बिल्कुल आखिर से ले जाकर बात पीछे खींची है, मतलब मामला कार्रवाई की तरफ। दबाव किस तरफ से था? दबाव ये था कि बस अब काफी हो गया, फौज की तरफ से। ये फौज की तरफ से था, उनकी पार्टी की तरफ से था, मुल्क में फजा बन गई थी। तो उस पर जो है मियां साहब ने, तालिबान को पता है कि मियां साहब ने बहुत बड़ा प्रेशर लिया, और वो प्रेशर ये था कि कार्रवाई की जाए, लेकिन मियां साहब ने बातचीत की बात की, उन्होंने कन्वे किया, तालिबान को इस बात का पता है। दूसरी बात ये कि मियां साहब ने कहीं एक हरकत हुई है। क्या हरकत हुई? एक शरारत हुई है। शरारत ये हुई है कि इमरान खान से तो वो कह रहे हैं तहरीक तालिबान ने जो यक्का मारा है मियां साहब की कमेटी की बेगम पे, कि उन्होंने क्या कि मियां साहब ने तो बनाई 2 सहाफी, एक साबक सफीर, ब्यूरोक्रेट और एक मेजर, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी हाई प्रोफाइल कमेटी जवाबन दाग दी। उसमें मौलाना समीउल हक, ये मौलाना समीउल हक वो है जिन्हें मियां साहब ने आखिरी बार मीटिंग की थी और कहा था हमारी बातचीत करवाए, और जिन्हें कहा जाता है बड़े ताया जान है, अब्बा जान है तालिबान के। दूसरी तरफ ये हुआ कि उन्होंने कमेटी में डाला जमात इस्लामी के प्रोफेसर इब्राहिम का नाम। प्रोफेसर इब्राहिम जो थे वो भी उम्मीदवार है जमात इस्लामी में, एक पख्तून और महाजर झगड़ा चलता है जमात इस्लामी में।
اور تیسرے عمران خان. اب عمران خان وہ کہتے ہیں ہم نے ان سب لوگوں سے رابطہ, اور مولانا عبدالعزیز, ان سب سے ہم نے رابطہ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے کمیٹی کا اعلان کیا ہے. لیکن یہ جو میاں صاحب, اب آپ کو یاد ہوگا کہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ رستم شاہ نے کہا کہ مجھے تو مشورہ نہیں کیا گیا, پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں یہ تو عمران خان سے بات ہو گئی تھی. یہ جو رستم شاہ کا نامزد کرنا ہے, غالباً حکومت کو اس کا پتا تھا کہ عمران خان ادھر نہ چلے جائے, تو لہذا رستم شاہ کی نمائندگی اس کمیٹی میں ہو گئی. اب جو یہ کمیٹی جو اعلان کیا انہوں نے طالبان نے, یہ اس پہ بہت بڑی, طالبان نے ایک سپیریئر گیم کھیلی, بہت اچھی, میں سمجھتا ہوں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زبردست سیاسی چال طالبان کی, کہ اتنا بڑا سیاسی محاذ بنا دیا انہوں نے حمایت میں. اور یہ آف کورس یہ پارٹیاں وہ ہیں جو طالبان کے ساتھ ایک ہمدردی رکھتی ہیں اور جن کا امریکا مخالف موقف ہے اور بڑا مسلسل ہے, اور عمران خان مسلسل ان کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ طالبان خان, اس طرح کی باتیں. اب جو ہی ٹویٹر بھرا ہوا ہے, اب جب ان کا نام آیا نا تو آج کل ٹویٹر بھرا ہوا تھا, کیا کہہ رہے تھے آپ کو تو معلوم ہوگا, آپ بڑا فالو کرتے رہتے ہیں, کہ عمران خان محسود ہے, نہیں وہ تو نیازی ہے, نیازی ہیں. دیکھیں آپ نے مطلب موقع ڈھونڈنا ہوتا ہے عمران پہ تنقید کرنے کا. میں آپ کو نہیں, اس میں کیا ہوا, اس میں یہ ہوا کہ جب بہت بڑا دباؤ ہوا عمران خان پہ, وہ ساری ہماری گلبرگ والی اور ہماری دوست جو ہیں, بہت ساری ڈیفنس کی تحریک انصاف کی خواتین اور مرد و حضرات, سب وہ ہوٹے کے بھی عمران خان تو واقعی لوگ کہتے تھے یہ طالبان والے ہیں, تو انہیں پیچھے ہٹنا پڑا. نہیں, عمران نے, دیکھیں عمران نے نہیں جانا تھا ماریا, اس کی وجہ یہ کہ عمران اپنا نمائندہ رستم شاہ محمد کی صورت میں دے چکے تھے. ہمیں تو اظہار ہمدردی کرنا چاہیے ان کے دوست مولانا فضل الرحمان سے. نہ انہوں نے اعتماد کیا, نہ انہوں نے اعتماد کیا, اور دیکھیں اسماعیل خان پہ اکوڑا خٹک بازی لے گیا. دیکھیے بات سنیے, اس میں اس ساری کمیٹی کی سیاست میں 3 کیجولٹیز ہوئی ہیں اور پشیمانیاں ہوئی ہیں. عمران خان, فضل الرحمان صاحب, مولانا فضل الرحمان. نہیں, مولانا فضل الرحمان کا درمیان بیچاروں کا بہت ڈبل ہے, کچھ آنسو نکالنے میں دل کر رہا ہے. مفتی کفایت اللہ, دیکھیے انہوں نے محفل سجائی پچھلے سال 2013 میں, جرگہ کیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہاں پہ میاں نواز شریف بیٹھے تھے, وہاں پیپلز پارٹی ساری جماعتیں بیٹھی تھی, اور مولانا نے اپنا ایک جرگہ بنایا. میں سمجھتا جرگہ کی ٹریکٹس اچھی تھی کہ قبائلی اکٹھا کرنا, ایک پلیٹ فارم اکٹھے کر کے ان کے ذریعے بات چیت کی جائے, کیونکہ بالآخر یہ لوگ بڑے وہاں پہ سٹیک ہولڈر ہیں وہاں پہ. اب مولانا کو غصہ دو بات کا ہے. پہلا غصہ تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے ان سے, وہ بیٹھے ہیں کیبنٹ میں, ان سے مشورہ نہیں کیا, اور یہ طالبان کا تو کھیل جو زیادہ تر مولانا کا شعبہ ہے. ایک تو یہ انہیں ناراضگی ہوئی, اور اس میں ان کا بندہ بھی کوئی انہوں نے نہیں لیا. دوسرا کیا ہوا, طالبان کی طرف سے ایک تازیانہ آ گیا کہ مفتی کفایت کو لے لیا, وہ تو کہا کہ, لیکن ایک طرف سمیولت کو لیا اور پھر مولانا اور عمران خان کو لیا. عمران خان جنہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ یہودیوں کا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, تو ان کی طرف سے لگا کہ بھئی جیسے طالبان نے ایک ان کے ساتھ ایک طرح کی یہ ایک شرارت کی ہے. اب وہ نہ ادھر کے رہے, حکومتی کمیٹی میں شامل نہ ہو سکے, یا ان سے مشورہ نہ ہوا. دوسری طرف جو وہ لے کے پورا جرگہ بیٹھے ہوئے تھے وہ رہ گیا. تیسری طرف یہ ہوا کہ امنگ آل عمران خان کو طالبان نومینیٹ کر رہے ہیں, اس لیے انہوں نے لا تعلقی اختیار کر لی ہے کمیٹی سے. ہاں, انہوں نے کہا کہ ہم اس سارے پروسیس کا حصہ نہیں, سے علیحدہ ہو گئے ہیں. ہاں, وہ کہتے ہیں ہم اس سے علیحدہ ہیں بات چیت سے, لیکن ہم اگر حکومت کہے گی, ہماری خدمات چاہے گی. وہ مولانا چھوڑ جاتے ہیں نا ایک روم پہ, مطلب اپنے لیے لاسٹ ٹائم بھی چھوڑ جاتے ہیں وہ. اچھا یار صاحب, یہ تو مجھے نہیں بتائیں گے ان کا اوپینین عمران خان صاحب کے حوالے سے, یہ پیچھے پڑ جائیں گے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ملائن کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو, ان کا نام, جس طرح یہ طالبان کی سیاسی چال ہے, ان کا نام دے کر ان کو ملائن کیا. میں اس پر پروٹیسٹ کرتا ہوں. آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں عمران خان کے فیور میں؟ آپ کلینک سے اٹھ کر یہاں آ گئی ہیں, آپ عمران خان کے فیور میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, میں آج عمران خان کی پارٹی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پچھلے اتوار کو, یعنی گزشتہ اتوار یعنی کل, انہوں نے 4 لاکھ بچوں کو 9 طرح کے جو ٹیکے دیے ہیں, اور ان کے ورکرز اور ان کے جو والنٹیئرز ہیں اس میں, اور 9000 ٹیچرز نے بائیکاٹ کیا اس کا. پھر بھی انہوں نے کیمپین شروع کی, اور اس میں پولیو کی شامل ہے. ہم عمران خان کو مبارکباد دیں. مجھے لگتا ہے عمران خان کو تو دونوں طرف سے مل کے یہ گھیرا گیا ہے. دیکھیں, خان صاحب نے جب اپنا نمائندہ دے دیا, اس کے بعد ضرورت نہیں تھی ان کا نام اس میں نومینیٹ کرنے. اچھا, اس کی وجہ کیا بنی کہ ان کو کیوں نومینیٹ کیا گیا؟ بیسیکلی واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں جنہوں نے الیکشن سے پہلے بھی اور
حکومت بننے کے بعد بھی ایک ہی بات کی کہ طالبان سے مذاکرات. ان کا نواز شریف صاحب بھی دیگر آپشنز کی بات کرتے رہے. آج اب وہ خاموش ہیں صرف اس لیے کہ یہ مذاکرات کا عمل ڈی ریل نہ ہو جائے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے. اب جب شروع کیا ہے, عمران وہ واحد لیڈر تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا. کیوں ہونا چاہیے تھا بھائی؟ جرنیل جو ہوتے ہیں وہ جا کے اگلے محاذ پہ تھوڑی لڑتے ہیں, وہ تو پیچھے بیٹھ کے آگے کرا رہے ہوتے ہیں. اور آپ کی بات میں سنی جائے گی. ابھی بس بریک بات دیکھیے, بریک اگر لے لیں, بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. امتیاز صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے ان کمیٹیز کے اوپر اور جو بات ہو رہی تھی. آپ مزید کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں جی. طالبان نے بہت سپیریئر ٹیکٹکس کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے ایک بہت ہائی پروفائل کمیٹی بنا دی جو ان کے مطالبات کے لیے ایک سیاسی فرنٹ بنتی. ظاہر ہے کہ اس نے بہت بڑے خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں اور حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی کہ اتنی بڑی قیادت جو ہے فضل الرحمان اور عمران خان اور سارے وہاں جا کے بیٹھ جائیں. ایک مطلب پختونخوا تو گیا اس طرف نا, اب ان سب کو شامل کر لیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جن کے لوگ بندے مارے گئے ہیں وہ اس بارے میں چپ نہیں بیٹھ سکتے تھے. اب خود عمران خان کی اپنی وجوہات اور فضل الرحمان کی اپنی وجوہات اس سے کمیٹی سے نکل آئے. اس سے کافی دھچکا لگے گا طالبان کی اس موو کو. لیکن آپ دیکھیں طالبان نے بھی کیا بندوبست کیا. اس کمیٹی کے اوپر انہوں نے نگران کمیٹی بنائی قاری شکیل کی قیادت میں, اور اس میں جو بندے بیان کیے جا رہے ہیں لوگ وہ زیادہ تر وہ ہیں کہ جو مختلف ریجنز میں کنٹرول کرتے ہیں. مطلب انہوں نے علاقائی بنیاد فراہم کی ہے, بڑی نمائندہ کمیٹی. اچھا, اس کے اوپر انہوں نے ملا عمر کا درجہ دیا ہے ملا فضل اللہ کو. مطلب ایک ہیرارکی بنائی ہے. یہ بہت برا لگتا, عجیب لگتا جمیعت علماء اسلام والوں کو یا تحریک انصاف والوں کو کہ انہیں ڈائریکشن قاری شکیل کی طرف سے مل رہی ہوتی یا ملا فضل اللہ کی طرف سے مل رہی ہوتی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مولانا سمیع اللہ کیا چاہ رہے تھے. بھائی دو آپ کی ویگن سے دو بندے اتر گئے, آپ دو بندے آپ سے رہ گئے اور وہ بیٹھ گئے فوری طور پہ. انہیں بڑا شوق ہے ایسی پنچایت کرنے کا اور انہیں اپنے سیکرٹری کو بھی اپوائنٹ کر دیا. اچھا, بلا لحاظ کیے کہ بھئی ان لوگوں سے انہوں نے بات بھی کی اور کل اس کے باوجود کل یہ دونوں کمیٹیز مل رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کمیٹی والا مرحلہ تو حل ہوا. اب شاید کوئی طالبان کسی اور نمائندے کو بھیج دیں. دیکھیں یہ یہاں تک بات نہیں رہی. یہ جو اس وقت ہمیں نمائندے نظر آ رہے ہیں دونوں طرف, یہ بات اس سے آگے جائے گی. دیکھیں ادھر اگر وہ نگرانی انہوں نے بنائی 9 رکنی کمیٹی, ادھر نواز شریف صاحب خود نگرانی کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 4 رکنی کمیٹی بنی تھی تو پہلے دن یہ کہا گیا تھا کہ ہم لوگ رابطہ کار کا کردار ادا کریں گے. اس طرح سے کہہ رہے ہیں ہمیں اختیار دیا, اختیار ہے ان کے پاس. اب یہ بھی کہا گیا ہے, مجھے کمیٹی کے بڑے اہم رکن نے بتایا کہ یہ جسے چاہیں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے ساتھ لے سکتے ہیں. لیکن اس کمیٹی کو نہیں پتا کہ افواج پاکستان یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز انہیں کتنا بیک اپ دیں گی. انہیں کوئی اس بات کا, یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پرائم منسٹر کا مینڈیٹ ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی, میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی اہمیت ہے اس سارے پروسیس کے حوالے سے. وزیر اعظم مسلسل آرمی کو آن بورڈ رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ایک نیا کارگل نہ بن جائے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے ایک نیا ٹریپ نہ بن جائے. کاروائی کرنے جاتے ہیں تب نہ بن جائے, کاروائی نہ کرنے جائیں تو بن جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں میاں صاحب نے, پرائم منسٹر نے, اصل بات کیا ہے کہ آپ کو یہ مذاکرات کی سیاست کیا آخر کہ اس ہر چیز کی پالیٹکس ہے. ان مذاکرات کی بھی پالیٹکس ہے. طالبان کیوں مذاکرات چاہتے ہیں, حکومت کیوں مذاکرات چاہتی ہے. آدھے بائنگ ٹائم ہے. مجھے تو یہ ایک مطلب میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں کیا چاہیں گے. ریاست پاکستان یہ چاہے گی کہ 2014 میں جب افواج جا رہی ہیں امریکہ کی اور نیٹو کی افغانستان سے, تو اس سے پہلے کہیں کوئی عدم استحکام افغانستان میں اگر آئے, اتھل پتھل ہو اور بارڈر سے اس طرف موومنٹ شروع ہونی ہو, تو اس سے پہلے اپنا بارڈر سیکیور کر لیں. اگر تو ملا عمر کی ویو آئی اور وہ کابل کی طرف چل پڑے, ان پر دباؤ کم ہو جائے گا اور یہ طالبان بھی ادھر چل پڑیں گے. اگر وہ نہ ہوئی, ان پر دباؤ بڑھا, تو وہ یہ یہاں ریسیڈ کریں گے پاکستانی علاقے میں آئیں گے. ختم کر دوں. وہ یہ کہ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سپیس جو ہے جگہ ملے اور وہ ٹائم لیں تاکہ جب امریکی چلے جائیں تو اس کے بعد وہ اپنے جو اتحادی ہیں افغان طالبان ان کی مدد. دیکھیں اس وقت دونوں طرف ویو ہے مذاکرات کی. اگر یہاں پرائم منسٹر صاحب نے یہ انیشیٹو لیا پاکستان میں, تو وہاں کرزئی صاحب بھی یہی کر رہے ہیں. وہ بھی امن کونسل کے تحت
مذاکرات کرنا چاہ رہے اس ہیں. میں میں آگے بات بتا دوں. ان کا اعتراض صرف یہ تھا کہ انہیں اس میں ایکسکلوڈ کر دیا گیا. پاکستان اور امریکہ نے شاید ڈائریکٹ ان سے بات چیت کرنا شروع کر دی, لیکن یہ جلد میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی مذاکرات شروع ہو جائیں گے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ کرزئی کو تو انہوں نے رائٹ آف کر دیا امریکیوں نے. کرزئی کسی بات پہ نہیں آ رہا ہے. 5 اپریل کو الیکشن ہو رہا ہے. میرا خیال ہے 5 اپریل تک بات چیت یہ کہیں شاید کوئی رخ لے لے پاکستان میں, اور اس کے بعد منظر صاف ہوگا. اس دوران میں امریکیوں نے بغیر کرزئی کے طالبان سے مذاکرات پھر سے شروع ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں گلف میں. نہیں, وہ تو بات چیت خلیج میں ویسے تو جاری ہے, وہ تو رکتا ہی نہیں. شروع ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے یا 10 دن میں. اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرانزیشن ہونے جا رہا ہے افغانستان میں پاکستانی طالبان کے ساتھ حکومت کی بات چیت کا اس سے بڑا تعلق ہے. اب یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اس میں دیکھنا ہوگا کہ افغانستان میں یہ ٹرانزیشن کیسے ورک آؤٹ ہوتی ہے, اور اس کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی کی امپلیکیشنز پاکستان پہ کیا اثرات پڑیں گے. اس حوالے سے میاں نواز شریف کی حکومت اس بات چیت کو دیکے گی. یہ طالبان کو بھی سمجھنا چاہیے. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کل کے بلاسٹ کو اگر ہم دیکھ لیں, جو پشاور میں رات کو بلاسٹ ہوا ہے, 5 لوگ بھی اس میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس وقت ہم دیکھیں, کہا جا رہا ہے کہ تیسری قوت ہے, طالبان نے لا تعلقی اختیار کر لی ہے, اس سے تیسری قوت ہے جو نہیں چاہتی. اس سے ہٹ کے ماریہ میں پہلے ایک یہ بات کرنا چاہوں گا. آپ نے بلاسٹ کی بات کی, بالکل اس بلاسٹ کے فوری بعد جیسے ہی چینلز پہ ہم نے دیکھا بلاسٹ کی وہ خبریں آنا شروع ہوئیں, اس کے فوراً بعد کیا ہوا کہ طالبان نے اظہار لا تعلقی کیا. اچھا, پہلے بھی انہوں نے 2-3 موقع پہ ایسا ضرور کیا, لیکن وہ خاصی دیر سے, کہ کچھ 6 گھنٹے بعد کیا یا نیکسٹ ڈے جا کے کیا, یا خاموش رہے جب انہوں نے کلیم نہیں کیا. اس سے ان کی بھی سیریسنس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مذاکرات سیریسلی کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ حل ہو جائے مذاکرات. دیکھیے, طالبان اگر کارروائی کریں گے بھی اس دور میں, کچھ عناصر ایسے ہیں جو ان کے شاید کنٹرول میں نہ ہو, کیونکہ بہت زیادہ گروپس ہیں, 50+ تو گروپس, وہ اسے ڈینائی کریں گے. کیوں اگر انہوں نے کہا اگر طالبان نے ہم نے کیا ہے تو فوراً نہیں, I'm sorry, میں آپ سے اختلاف کروں. اس وقت وہ مجھے سیریس نظر میں مان لیتا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, اس وقت بالکل کوئی کارروائی نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا فریق. لیکن دنیا بھر میں جب مذاکرات ہوئے اور بات چیت ہوئی ہے, جنگ ہو رہی ہے, بات چیت بھی ہو رہی ہے, ویتنام امریکہ کے درمیان, آئرلینڈ میں آپ دیکھ لیں اور انگلینڈ کے درمیان, اور یہ شری لنکا میں آپ دیکھ لیں 10-12 سال بات چیت چلتی رہی, سال لڑائی بھی ہوتی رہی. یہ ممکن ہے, میں یہ کوشن کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کے ہو سکتا ہے, لیکن اچھا اس سے مذاکرات سے نہیں بھاگنا چاہیے. اس سے مذاکرات سے, اچھا اگر کوئی ایک اسکول پہ حملہ ہو جاتا ہے, تھانے پہ حملہ ہو جاتا ہے, فوج کی کسی بٹالین پہ حملہ ہو جاتا ہے, چوکی پہ حملہ ہو جاتا ہے, تو کیا فوج ریئیکٹ نہیں کرے گی؟ کرے گی. خدا نہ خواستہ ڈرون اٹیک ہو جاتا ہے, وہ تو ہے, بہت لیکن اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس کیا ہے نا اوباما نے, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ڈرون اٹیک ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب نے ایک بات یہ بھی امریکیوں کے حوالے سے بھی ان سے پوچھا گیا تھا کہ ان کا کیا موڈ ہے, تو وہ انہوں نے میں بس بات مکمل کر لوں, انہوں نے یہ کہا کہ امریکیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اوباما سمیت سب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ. اچھا, اس میں آخری پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ کسی سائڈ کو اپنی پری کنڈیشن نہیں رکھنی چاہیے کہ بات چیت تب شروع ہوگی کہ یہ شرط مان لو, وہ قیدیوں والی رکھی جا رہی ہے. وہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کا معاہدہ ہو جائے, اگر آپ کا اتفاق ہو جائے, تو پھر اس پہ ٹائم ٹیبل بھی بنتا ہے کہ قیدی رہا کرنے ہیں تو کتنا ٹائم لگنا ہے, کچھ اور انتظامات کرنے ہیں, اس کا ٹائم فریم بنتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں اچھا لگے برا لگے. امتیاز صاحب, بی بی سی کی جو رپورٹ آئی ہے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے, اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے اتنا سخت رد عمل جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف سے آیا ہے, ایم کیو ایم کی جانب سے اتنا سخت رد عمل ہے؟ ہمارے ساتھ واسع جلیل ہیں. جی واسع جلیل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. واسع جلیل صاحب, آپ سن رہے ہیں؟ جی میں امتیاز صاحب بالکل. یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگا کہ یہ کیا ہوا, اتنا رد عمل جو آپ کا آیا ہے, کہ اس میں کیا ایسی خاص بات تھی جس پہ آپ بہت غصے میں آ گئے ہیں؟ نہیں, بڑا پرامن طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرا رہی ہے, اور اپنی ایلیجنس جو ہے وہ قائد الطاف بھائی سے جو ہے وہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ شو کی جا رہی ہے. اور بات صرف اتنی ہے کہ گزشتہ سال بھی میرے خیال سے جون کا مہینہ تھا, اور اس سال جب جنوری میں جو چل رہا ہے اس وقت رواں ماہ میں, تو اس طرح کی ایک ڈاکیومنٹری جو ہے وہ پیش کی گئی جس میں کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ قائد الطاف بھائی کی گئی ہے. آپ کو ایگزیکٹلی کیا اعتراض ہے, آپ کو کیا بات لگی جو صحافتی پیمانے سے گری ہوئی نظر آئی آپ کو؟
دیکھیں الطاف بھائی کے اوپر جو ایک تو مقدمات کی بات کی گئی ہے، الطاف بھائی کے اوپر انہوں نے مقدمات کہے کہ تقریباً 14 سے زائد جو ہے ان پہ مقدمات ہیں، اور اسی طرح سے دیگر، اور اگر اس ڈاکیومنٹری کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے اور بھی ایسے فلاز ہیں جس پر متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی بھرپور ریزرویشن جو ہے، پرسوں بھی یہاں جو ان کے ڈیپٹی جو کاؤنسلر جنرل ہیں ان کو یہاں پر ہم نے کراچی پیش کی، اسی طرح سے دیگر جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس میں ہم نے اپنی جو ہے قائد الطاف بھائی کے حوالے سے جو ہے وہ ایلیجنس پر جو ہے وہ بات کی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ اس بات کی حامی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اچھی بات ہے، مگر میڈیا ٹرائل کرنا جو ہے وہ صریحاً جو ہے وہ خلاف ہے۔ آپ ان کے خلاف کہیں لندن کی عدالت میں کوئی فائل کرنے جا رہے ہیں، کمپلینٹ یا کوئی درخواست ڈالنے جا رہے ہیں؟ امتیاز صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کی جو لیگل ایڈوائزری کمیٹی ہے وہ اس کو ایویلویٹ بھی کر رہی ہے۔ کل متحدہ قومی موومنٹ کے جو ورکرز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں انہوں نے کل بی بی سی کے سامنے جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، اور اس میں ایک یادداشت جو ہے وہ ان کو پیش کی ہے، اور اس میں 6-7 پوائنٹس کو جو ہے وہ ایویلویٹ کیا، جو خاص طور پہ جو اوون بینٹ جونز نے جو ڈاکیومنٹری شو کی ہے اس میں جو فروغ نسیم صاحب جو کہ ہمارے لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں وہ وہاں موجود تھے، اور ان کے موقف کو جس انداز میں وہاں پر ریکارڈ بھی کیا گیا تھا، ان موقف کو جو ہے تو ایڈٹ کیا گیا، جو کہ ایک تو صریحاً خلاف ورزی ہے۔ جب آپ کسی کا موقف لے رہے ہیں تو اس موقف کو بھرپور انداز میں پیش کیا جانا چاہیے، وہ ایڈٹ ہوا، اور جو سوالات جو انہوں نے اپنی ڈاکیومنٹری میں اٹھائے اگر وہ سوال ان سے وہاں کر لیے جاتے تو شاید بہت ساری باتیں جو کلیریفائی ہو سکتی۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ بات آپ کی طرف سے، آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ فاروق نسیم صاحب کا جو انٹرویو ہے اسے کاٹا گیا ہے، وہ اسے ایڈٹ کیا گیا، پورا نہیں چلا ہے، تو کیا وہ حصہ تھا جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، ان کو صحیح بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی؟ دیکھیں ماری، اس میں بہت سارے سوالات تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ الطاف بھائی کے اوپر جو قتل کے مقدمات کے حوالے سے بات کی گئی کہ جو ہے وہ قتل کے مقدمات قائم کیے گئے، تو الطاف بھائی جب پاکستان سے یہاں پر گئے تھے تو الطاف بھائی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایک تو مقدمہ نہیں تھا، تو ایک تو وہ بالکل جو ان کے پاس جو انفارمیشن ہے، خاص طور پہ میں دونوں ڈاکیومنٹری کا موازنہ بڑا آسانی کر سکتا ہوں کہ ان کے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے، میرے خیال سے ان کو شاید جو بائسز رکھنے والے لوگ ہیں، جو بھی ان کا ذریعہ سورس آف انفارمیشن ہے، وہ ان کو بائسڈ رپورٹ جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں جس پہ ان کی کوئی تحقیق نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کون پہنچا رہا ہے؟ یہ بتائیے، ایک منٹ، یہ بتائیے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا میں ذاتی طور بھی اور یہ پینل بھی الطاف بھائی کی زندگی کی اور ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو محسن سعید اور محمد کاشف ہے، یہ دو لوگ کراچی سے تو گئے، ان کے بارے میں تفصیلات آ گئی ہیں لندن میٹروپولیٹن پولیس کے پاس، اور وہ جب واپس آئے قتل کر کے تو جس بندے نے ان کے واپسی کا انتظام کیا اس کی تفصیل بھی اس پولیس کے پاس ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ کراچی میں اترے ہیں۔ آخر یہ لوگوں کا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق کن سے ہے؟ یہ جو دو حضرات ہیں جن کے حوالے سے آپ پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور کیوں بڑھ رہا ہے آپ پہ دباؤ؟ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اس نے کیا ان دو لوگوں کو استعمال کرنے کا امکان ہے آپ کی پارٹی کے خلاف؟ نہیں ہے ہی نہیں، ایم کیو ایم تو ڈینائی کر چکے، ان کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب نام ہے، نام بڑے کامن سے ہیں، اب کون سے محسن ہے کون سے کاشف ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اگر ہیں تو لے کر آئے نا سامنے، ہم نے تو کبھی منع کیا ہے۔ اگر ایم کیو ایم سے ان کا تعلق نہیں بھی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایم کیو ایم کے خلاف؟ آپ کو یہ خدشہ ہے؟ یہ تو سامنے لانے پہ پتہ چلے گا کہ عزائم کیا ہیں، تو ابھی یہ تو ہم اسپیکولیشن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میٹر تو سب جوڈس ہے، میں اس وقت کوئی بیٹھ کے اسپیکولیشن نہیں کر سکتا، مگر میں ہاں یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جو ہے کوئی اوپن فلور دیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے اور لندن کی سرزمین پہ ہوا ہے، تو متحدہ قومی موومنٹ کا تو ایک عظیم نقصان ہوا جس کو ہم آج تک جو ہے مطلب اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے؟ موومنٹ کے کنوینر کے قاتل پکڑے جائیں۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں بین الاقوامی سازش ہے، گوروں کو سبق سکھا دیں گے، گوروں کو معافی مانگنی پڑے گی۔ کل بڑے زوردار تقریریں کی آپ نے برطانوی سامراج کے خلاف۔ جی ہاں بالکل بالکل، کیا سازش ہے؟ اور ہمارے فورم سے سازش تو ہے نا۔ دیکھیں امتیاز عالم صاحب کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے نہ صرف کنوینر، بہت سینئر رہنما اور الطاف بھائی کے ون آف دا کلوزسٹ ایڈز میں شامل ہوتے تھے، اور سب یہ بات جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عمران فاروق کی ایم کیو ایم میں کیا پوزیشن تھی۔ جس رات ان کا قتل ہوا ہے تو قائد الطاف بھائی کی اگلے دن سالگرہ تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ گزشتہ 35 سال سے اس پوری صورتحال کو جو ہے وہ اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتی آئی ہے کہ 16 کی رات کو الطاف بھائی کے لیے تمام کارکنان جو ہیں وہ 90 پر اور اسی طرح سے وہاں لندن میں جو ہے جمع ہوتے ہیں اور الطاف بھائی کو وش کرتے ہیں، جو ایک دن پہلے ہوتی ہے 17 تاریخ سے پہلے۔
تو اس رات پہلے ڈاکٹر عمران فاروق کا اس انداز میں قتل کرنا یہ پوری ایک سازش ہے اور یقیناً یہ ایک سوچی سمجھی جو ہے وہ اسکیم ہے. بہت شکریہ باسط جلیل صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اچھا امتیاز صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ فلم جو ہے وہ ایڈٹ ہوئی ہے اور اس کے مطلب جو ہے یہ مطلب یہ اس کی انلیگل ہے. ایاز صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ انلیگل اس کی ایڈیٹنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر ایڈیٹنگ ہو جائے تو کوئی غلط کیا انہوں نے, جو بھی ان کے جو وہاں پہ؟ دیکھیں ماریا, ان کو اس پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ 7 مہینے میں دوسری بار انہوں نے ڈاکیومنٹری دکھا دی, لیکن ایڈٹ کرنے کا اختیار تو بہرحال ایڈیٹر کے پاس ہوتا ہے. تو کوئی غلط کام نہیں کیا. وہ غلط اس طرح نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس اگر 2000 ورڈ کی ایک سٹوری لینی ہے 5000 کی آ جائے گی تو ہم اس کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے, ہم اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور ریلیونٹ پارٹ ضرور لے لیتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ آخر سراغ لگانے والے, سراغ رساں کہاں پہنچے؟ قتل کا معاملہ ہوا, مجھے معلوم ہے کہ الطاف بھائی کے اور ڈاکٹر فاروق کے درمیان بہت گہری اتنی دوستی تھی کہ ایم کیو ایم کا کوئی اور بندہ اتنی قربت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. آج بھی کل بھی جو جلوس نکلا ہے اس میں فاروق بھائی کی ان کی عمران فاروق کی بیگم صاحبہ اس جلوس میں شامل تھی, لیکن انہیں بیچاریوں کو وظیفہ وغیرہ کا مسئلہ بھی ہے, کچھ ان کا خاوند نہیں ہے تو مسئلہ ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ جو سراغ رسانی ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہے. وہ بندہ بھی پولیس تحویل میں رہا ہے یا ہے جس نے ان کی واپسی کا بندوبست کیا, اور ان کی پوری تفصیل ہے یہ وہاں کیا کرتے ہیں. لیکن رحمان ملک صاحب نے عجیب بات کر دی آج. رحمان وہ انہوں نے تردید ہی کر دی, کہتے ہیں کہ یہ میرے دور میں پکڑے نہیں گئے یہ بندے. تو پتہ نہیں شاید رحمان ملک صاحب کو نہ پتا ہو, اور کہا ہی جاتا ہے کہ رحمان ملک صاحب کو اس کا پتہ بھی تھا اور غالباً یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کی ایک وجہ بھی تھا. لیکن آپ ایک اور بات کریں, یہ ملن کے اتحاد کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو گیا نا ملک رحمان جو ملنے گئے, حالانکہ اس پیپلز پارٹی کی حکومت کو ضرورت نہیں ہے ایم کیو ایم کے ووٹوں کی, لیکن اگر الطاف بھائی پہ خدا نہ خواستہ وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو کراچی میں بہت بدامنی ہوگی, خون خرابہ ہوگا. اور میں یہ بھی بات کر دوں, جو چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اس میں پھنسانا چاہ رہے ہیں لوگ, کہ کراچی میں ایک اس پارٹی کے اس سے ٹوٹنے سے یا اس کے اندر خلفشار سے یا رد عمل سے کراچی کی صورتحال بہت خراب ہو جائے گی. ایک امکان, 2 امکانات. ایک امکان یہ ہے کہ یہ جو 2 بندے ہیں کسی کے ہاتھ نہ آئیں, ایکسس نہ ملے تفتیش کاروں کو, یا ممکن ہے 2 بندے ہوں ہی نہ. اگر تو ایسی بات ہے تو پھر یہ کیس لٹکا رہے گا, کیونکہ اب کیس کی آخری کڑی ڈی این اے کا ٹیسٹ وہ ہے جو ان 2 لوگوں کا لیا جائے. تو آپ چاہتے ہیں لٹکا رہے کیس؟ میرا خیال ہے کہ قوم کے بہترین مفاد میں یہ کیس لٹکا رہا ہے, ایم کیو ایم کے مفاد میں بھی ہے. نہیں تو مشرف کے کیس کا آپ کو کہتے ہیں کہ اس پہ ہو جائے فیصلہ, اور یہ کہتے ہیں لٹکا رہے. وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا. اچھا, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے آپ نے بڑا پکڑا ہے, اس میں ہم کیا کریں, ہم ایم کیو ایم والوں کے ساتھی ہیں, دوست ہیں, ان کے لیے دعا کو ہے. لیکن کیس کی تفتیش تو ہوگی, کیس آگے جا سکتا ہے, لیکن پاکستان کا کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے. بندے تحویل مجرمان کا معاہدہ نہیں ہے نا, قیدیوں کا یا مجرموں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں ہے. لیکن پہنچ دے سکتے ہیں, پہنچ وہ لے سکتے ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کی بھی ہے ابھی کہ ہمیں جو ہے وہ, لیکن اب وہ پتہ نہیں کہاں ہیں لوگ, وہ کس کے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں وہ لوگ, کہاں ہیں وہ لوگ؟ حکومت کے پاس ہے اس وقت, یا رحمان ملک جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم اور حکومت میں جو آج کل مطلب بہت قربتیں ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہیں کوئی ایسا تو نہیں, کوئی تو کچھ لوگ ہیں اس طرح کے حکومت کے پاس کہ قربتیں ان کی بہت ہیں؟ میرا خیال ہے سب کو پتا ہے وہ لوگ کہاں ہیں. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, آپ بتائیں. مجھے کہاں پتا, آپ بتائیے نا, آپ کو پتا ہوتا ہے. آپ کی چڑیا یا طوطا کوئی اگر آپ کا ہو, چڑیا نہیں ہے, وہ ہم نے, انہوں نے ایک ہاتھی رکھا ہوا ہے. نہیں, وہ کوئی نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے, بتا دیں. وہ آئی بی کے پاس. اچھا, یہ آپ دعوے سے کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے, ممکن میں غلط ہوں, کیونکہ وہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ملک صاحب تھے نا انچارج, لیکن اب تو میاں نواز شریف اور چودھری نثار صاحب, وہ تو پتا چلا تھا کہ لینڈ ضرور کیا تھا انہوں نے. اچھا, اس کے بعد کون نکال کے کہاں لے گیا, اس کے بعد کسی کو. ایک بات آپ غور کریں کہ معاملہ وہاں ہے, جھگڑا یہاں ہے, یہ ایم کیو ایم یہاں کراچی میں کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں؟ یہ بریک کا ٹائم ہو گیا, اس لیے اس میں ایک بات سن جائے نا آخر میں, وہ یہ کہ یہاں یہ پریشر بلڈ کریں گے تاکہ یہ معاملہ لٹکا رہے, اور اگر اس کیس کا نتیجہ نکلا تو شاید ایم کیو ایم جو ہے کراچی کے صوبے کا مطالبہ کرے گی. اگر وہ پہلے کر بھی چکے ہیں. بھارت بریک پہ جائیے. ٹھیک ہے, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अच्छा लगे बुरा लगे। इम्तियाज साहब, आपसे अब ये पूछना है मुझे कि 7 तारीख को क्या जनरल मुशर्रफ कोर्ट में पेश होंगे या नहीं? आप दोनों का क्या ख्याल है इस पे? मुशर्रफ जो है, मैंने पिछली दफा भी कहा था कि बड़ी जबरदस्त गेम खेल रहे हैं, जिसे मैं अंग्रेजी में कहता हूँ मिस्चिफ, शरारत पे आमादा है। एक तरफ फौज पाकिस्तान कहती है हमारा चीफ है, ये हमें मुश्किल में डाल रहा है। पिछली दफा उन्होंने कहा कि मैं जेल जाना चाहता हूँ, और बड़ी मुश्किल से उनकी बेगम के जरिए जनरल क्यारी ने परसुएड कर सके कि नहीं जनाब जनरल साहब आपकी जान को खतरा है, अपने घर पे रहिए। अब तक वो पेश नहीं हुए हैं, और अब जो उनके जो नाकाबिले जमानत वारंट जारी नहीं हुए, वो अपना मुचलका जमा करा देंगे 25 लाख रुपए का। लेकिन अगर पेश ना हो तो फिर क्या होगा? और अगर अस्पताल रहे, क्या पुलिस जाएगी अगर वहां से डॉक्टरों ने हवाले ना किया? मैं समझता हूं उस शो डाउन को हुकूमत अवॉइड करेगी, और मेरा ख्याल ये है कि मुशर्रफ पेश नहीं होंगे। नहीं होंगे। पेश होंगे, पेश होंगे, पेश होना पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखें बात, आप क्या करवाना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं करवाना। आप खुदा का खौफ देखिए, खाएं। मैं कुछ नहीं करवाना। आप क्या करवाना चाहते हैं? नवाज शरीफ साहब ने आज ये कहा पुलिस लेने जाए और वहां फौजी है, वो इनकार करते फिर क्या होगा? नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब के हवाले से कहा कि इस मुल्क में कानून है या नहीं है, और अगर है तो मामूली जुर्म वाला जेल जा सकता है, तो फिर आइन तोड़ने वाला क्यों नहीं? और वैसे ये छोड़िए, आपको पता है इस पे तो सट्टा हो रहा है मुशर्रफ साहब पे कि वो पेश होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, क्रिकेट मैचेस पे हुआ करता था रेट, तो मुझे नुमान शेख जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नुमान, बड़ी बात हो रही है यहाँ पे कि सट्टा लग रहा है, मुशर्रफ पेश होंगे या नहीं होंगे, रेट क्या है? ये कंफ्यूजन है और सब जानना चाह रहे हैं क्या इसका है। भाई ये डॉक्टर बारियां लगाना चाहती है कुछ पैसे, कुछ हम भी लगाना चाहते हैं, बताइए क्या रेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको रेट बता देता हूँ, आगे आपकी मर्जी, आपको जो फेवरेट लगे आप उस पे लगाइए। जो बुक मेकर्स हैं उनके हवाले से तो जो मुशर्रफ का पेश ना होना है वो फेवरेट है, क्योंकि इसमें दिन ब दिन रेट बदल रहा है। बुकियों की पूरी एक माफिया है जो कि पूरी इस पर रिसर्च करती है, वकला के साथ वो भी राब्ते में है। उनका ये कहना है कि 65 पैसे इसका रेट है कि वो पेश नहीं होंगे। ये फेवरेट है, जिसके मुताबिक अगर 1000 रुपये लगाए तो 650 रुपये मिलेंगे, जबकि दूसरी जानब ₹1.35 रेट है कि वो पेश होंगे, यानी कि 1000 रुपये लगाने पे 1350 रुपये मिलेंगे। तो बुकियों के हिसाब से उनका पेश ना होना फेवरेट है, क्योंकि ये उनका जो बुकिए हैं उनकी माफिया का यही कहना है कि मुशर्रफ के बारे में इनके जो डॉक्टर्स हैं वो उनको रिपोर्ट दे देंगे कि ये इस हालत में नहीं है कि ये पेश हो, तो इस वजह से अदालत जो है वो इनकी पेशी जो है वो नेक्स्ट डेट दे देगी। कितना पैसा लगा हुआ है अब तक? जी इसमें तो ये मुख्तलिफ, क्योंकि ये जो नेट पे है ये इसका नेट पे रेट नहीं आता, नेट पे सिर्फ अमेरिका का रेट आ रहा होता है। तो जो लोकल बुकीज हैं उनके मुताबिक तो 3 से 4 करोड़ रुपए का अभी तक इसमें जुआ लग चुका है, लेकिन अभी इसमें कुछ दिन बाकी हैं, तो ये 15 से 20 करोड़ रुपए का जुआ जो है वो इस पे लाजमी लगेगा कि मुशर्रफ आया अदालत में पेश होंगे या नहीं होंगे। चलें, और किसी के काम आया है मुशर्रफ इस वक्त बुकियों के? देखो, जिन लोगों के पास खबरें हैं मुझे पता है वो बड़ा पैसा लगा रहे हैं। चले हम किताबों की, अच्छा कोई लाइव कॉल्स भी आज मैं कह रहा हूँ मुशर्रफ नहीं पेश होंगे। अगर मेरी बात दुरुस्त हुई तो मुझे आप उसी रशद किताबें लेके देंगे, और अगर मैं हार गया तो मैं आपको किताबें लेके मुझे क्या लेके देंगे आप? अगर मैं जीत गई तो आप क्या लेके देंगे? आपको मैं 40 बूंदे लेके दूंगा। 40 बूंदे? 40 बूंदे। और अगर आप हार गई तो मुझे आप 60 सूट ले दीजिए। बूंदा चांदी का या जो ये कहेंगे? अच्छा जो कहेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉल्स भी आ रही है आज हमारी, आप लें जी। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है जी, तौसीफ हैं लाहौर से। तौसीफ, कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं इनाम इकबाल टोन से बात कर रहा हूँ, और मेरा सवाल ना इम्तियाज साहब से है। जी इम्तियाज से मैंने ये मालूम करना था कि मुशर्रफ को सजा होगी भी कि नहीं, कि इसी तरह मतलब जिस तरह की चीजें आ रहे हैं जा रहे हैं और मतलब बाहर चले जाएंगे? मुशर्रफ को सजा होगी या नहीं? मुशर्रफ का केस पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन केस होगा, और इसमें बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। पहली बात तो यह है कि जो उनके चाहने वाले क्या उन्हें इजाजत देंगे इस बात की कि उन पर एक चार्जशीट लगे पाकिस्तान से गद्दारी की। दूसरा, अगर लग जाए तो सजा होगी या नहीं होगी, चले जाएंगे। तीसरा यह है कि अगर सजा होगी तो फिर वजीर आजम का दिल बहुत नरम है, और उन्हें मालूम है कि उनके साथ भी किसी ने नरमी की थी। तो इसका मतलब कि इन एनी केस मुशर्रफ साहब को सजा नहीं होगी? नहीं, सजा हो सकती है, लेकिन पार्डन मिल सकता है, पार्डन मिल सकता है इन दी एंड। वो तो बहुत पहले भी हमने ये डिस्कस किया था, तो मेरे ख्याल आज काफी डिस्कस कर लिया आपने। मारिया को सवाल करने दे अब। कॉल्स और नहीं है, टाइम हमारा खत्म हो चुका है, इसलिए मुशर्रफ साहब
پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہم شرط پہ قائم ہے نا, ہم شرط پہ قائم ہیں, ہم اپنی شرط پہ قائم ہیں. آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہم میں سے شرط کون جیتا ہے. آج کے لیے ماری ذوالفقار خان, ایاز خان اور امتیاز عالم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.